बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मज़हबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब मैडम नूरीन शेख साहिबा। मैडम वेलकम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम सूरा मरियम की आयत नंबर 60 तक हमने गुफ्तगू की थी। आज आयत नंबर 61 से हमने चीज़ों को देखना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहिब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने जन्नत के हवाले से इस बात का ज़िक्र किया था कि जो जन्नती होंगे वो जन्नत में लग़्व बात नहीं सुनेंगे। यानी जन्नत वो मकाम है कि जहाँ पर सलामती ही सलामती होगी और जहाँ पे अल्लाह की नेमतें होंगी। इस हवाले से ये बात याद रखिए कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तबका वो होता है कि जो अपनी आज़ादी को गलत इस्तेमाल करता है, यानी अपनी इस ज़िंदगी में बेहुदा बातें, लग़्व बातें और फ़ोहश कलाम करते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी इसी पर ही चलती है कि वो अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तबका वो होता है कि जो इस दुनिया में अपनी आज़ादी को हुदूद और क़ुयूद के साथ गुजारते हैं, यानी उनकी गुफ्तगू, उनका कलाम, उनका अखलाक, उनका किरदार सब कुछ महफूज होता है। तो लिहाजा जन्नत वो मकाम है कि जो ऐसे लोगों के लिए नहीं है, यानी ये वो बस्ती है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आबाद फरमाई है उन लोगों के लिए कि जो बाकिरदार हैं और जिनकी ज़ुबान और जिनका किरदार सब कुछ सेहत और सलामती के साथ होता है। तो ये जन्नत उन लोगों के लिए नहीं है कि जो लग़्व बातें करने वाले और फ़ोहश कलाम करने वाले और अपनी आज़ादी को गलत इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे दुनिया में जो ईमान वाले हैं उनसे लोग मुख्तलिफ़ रवैया इख्तियार करते हैं। जब कोई शख्स ईमान पर और यकीन पर, खुदा की तौहीद पर और आखरत पर खड़ा होता है तो उससे गुफ्तगू करने वाले, उसके साथ रवैया इख्तियार करने वाले लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से उसका इजहार कर रहे होते हैं। तो कुरान मजीद ने इस बात को इस अंदाज से बयान किया है कि एक तो जो जन्नत है वो हमेशा की है, यानी ये अल्लाह का वो तबका कि जो जिसने तौबा की, ईमान लाए, अच्छे काम किए, तो एक बात ये फरमा दी कि ये हमेशा की जन्नत में होंगे, जन्नत आदन में। और फिर ये भी फरमाया कि ये वो जन्नत है कि जिसका रहमान ने अपने बंदों से वादा किया है। ये वादा दरपर्दा है और आलम गैब में ये वादा अल्लाह ने अपने बंदों से किया है। और साथ ये भी फरमा दिया कि ये जो वादा है ये हर सूरत में पूरा होगा। अल्लाह का वादा, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं जाता। जो अल्लाह की सुन्नत और तरीक़ा और वादा है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। अब इसके बाद ये फरमाया कि जब वो जन्नत में चले जाएंगे तो उस जन्नत में वो लग़्व बात नहीं सुनेंगे, वहाँ पर सलामती ही सलामती की बात होगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया में उनके साथ जो लोगों ने रवैया इख्तियार किया था वो लग़्व रवैया था, लेकिन अब जन्नत में उनके लिए सलामती, इकराम, एहतराम, इज़्ज़त ये उनको वहाँ पर दी जाएगी। अब इसके बाद अल्लाह पाक ये फरमाता है कि वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतम व अशिय्या, और उनके लिए उस जन्नत में रिज़्क़ होगा सुबह शाम। नाज़रीन किराम, यहाँ पे एक अहम बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, वो ये है कि अल्लाह का खुश नसीब तबका बंदा वो भी है कि जो इस दुनिया से जाने के बाद भी खुदा की नेमतों का हकदार ठहरता है। अल्लाह उसे अपनी नेमतें क़यामत से पहले भी उसको अता फ़रमाता है। जैसे कुरान मजीद बयान करता है कि वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अब उनका ज़िक्र कुरान पाक में सूरत आले इमरान में होता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि मत गुमान करो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया। क्या गुमान ना करो? मुर्दा। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि ये अपने रब के पास ज़िंदा हैं और इनको रिज़्क़ दिया जाता है। फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, वो खुश हैं उस पर जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उनको अता किया है। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम,
اور فرمایا کہ اور خوشخبری لے رہی ہیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، اور فرمایا کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور اللہ کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ صبح و شام جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا، لیکن آل عمران میں جس طبقے کا ذکر ہوا ہے، یعنی شہداء کا طبقہ ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی شہادت اور ان کی موت کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نوازشوں کا، اللہ کی نعمتوں کا ان پر آغاز ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جنت میں تو ان کو نعمتیں ملنی ہی ملنی ہیں، لیکن شہادت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں کا ایک سلسلہ قائم فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک جنت کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، فرمائے یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ اب یہ وارث بن گئے، یعنی وارث سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس وہ چیز موجود رہتی ہے اس کو وارث کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک نظام وراثت کا بھی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ چھوڑ کے جاؤں گا وہ میری اولاد کو مل جائے گا، میری اولاد جو چھوڑے گی وہ اس کی اولاد کو مل جائے گا سب کچھ۔ تو یہ ایک وراثت، یعنی جس کو جو ملنا ہے وہ اسی کا وارث ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو وارث بنایا اپنے بندوں کو، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ گویا کہ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس طرح عطا کرے گا کہ جنت واقعی ان کا حق تھا، یعنی دنیا انہوں نے اس طریقے سے گزاری تھی اور اپنی زندگی جو فانی زندگی ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، اللہ کی محبت اور عشق اور تعلق میں گزاری، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت اس طرح عطا کرے گا کہ گویا کہ وہ جنت کے حقدار تھے، جنت تھی ہی انہی کے لیے اور انہی کا ورثہ اور انہی کی وراثت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی۔ لیکن ناظرین کرام، ایک شرط اللہ نے رکھی ہے اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اور اس تقوی کو میں اس معنی میں اور اس مفہوم میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں کہ جسے ہم اردو میں خدا آگہی کہتے ہیں، یعنی خدا کا شعور، یعنی اس طرح شعور ہو کہ آپ اگر اکیلے ہیں تو آپ کو یقین ہو کہ دوسرا میرے ساتھ خدا ہے، دو ہوں تو تیسرا خدا ہے، تین ہوں تو چوتھا خدا ہے، اور یہ خدا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ موجود ہیں تو آپ کے ساتھ ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے ہر مقام پر، ہر لمحے میں وہ آپ کے ساتھ ہو۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آفس میں ہیں، آپ کسی جگہ پر بھی موجود ہیں، کسی سے معاہدہ کر رہے ہیں، کسی سے کلام کر رہے ہیں، کسی سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں، تو خدا آپ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ جو شعور انسان کو، یہ جو آگہی انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا خدا ہے، اس سے انسان کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے اور جو انسان ایک زندگی اپنی جس بنیاد پر قائم کر لیتا ہے، اس میں پھر خدا خوفی بھی ہوتی ہے، خدا کا تعلق بھی ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ظلم سے بچتا ہے، زیادتی سے بچتا ہے، دوسروں کے دلوں کو دکھانے سے بچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب، آپ اپنی گفتگو میں جنت کا ذکر کر رہے تھے، اور جب بھی ہمارے ہاں جنت کا یا دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، تو بہت سی ایسی آراء ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جن کو سن کے خود بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ سوالات ہیں، میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم اس رویے پہ بات کریں گے جو ان سوالات سے ہمارے سامنے آئے گا۔ سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جنت میں مرد اور خواتین ہوں گے تو اختلاط ہوگا، تو اس کی کیا حدود کوئی ہوں گی، قیود ہوں گی، یا دنیا کی طرح ہی یہ معاملہ چلے گا کہ کچھ حدود ہیں کچھ نہیں ہیں، لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا اور جنت، یہ دنیا اور آخرت، ان میں جو بنیادی فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو عارضی ہے یہ نامکمل ہے، یعنی خدا نے اس جگہ کو بنایا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ آزمائش اور امتحان جو ہے نا، اس کے لیے
یہی کچھ ہوتا ہے، کہیں پر خوشی ہے، کہیں پر غم ہے، تنگ دستی ہے، کہیں پر فراخی ہے، خوشحالی ہے. ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر حالت میں انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک. یہ دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے. آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہے. دنیا میں انسان کو مختلف داعیات دے کر بھیجا گیا ہے. یعنی انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان اپوزٹ جینڈر کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے. یہ اس دنیا کا معاملہ ہے. صحیح. اب وہ لوگ جنت میں ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں بھی رب کی اطاعت و فرما برداری کی تھی، اور دنیا میں ان داعیات کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے رب کی نافرمانی نہیں کی تھی. صحیح. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو نکاح تک محدود رکھا تھا. انہوں نے بھوک میں، غذا اور رزق میں انہوں نے حلال حرام کا فرق رکھا تھا. وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن کر انہوں نے زندگی گزاری تھی کہ جو دنیا میں رہ کر بھی اگر خدا کی جو حرام کردہ چیزیں ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، جو دنیا کا ایک پورا نظام جو ہے وہ اس بنیاد پر ہمیں نظر آتا ہے، وہ آخرت، وہ جنت، وہاں پر تو سب کچھ مکمل ہوگا، پرفیکشن ہوگی وہاں پر. تو وہ جو داعیات ہیں اور جو ہمارے احتیاجات ہیں، جو تقاضے ہیں جو اس دنیا کے ہیں، وہ ہیں آزمائش اور امتحان کی بنیاد پر. جنت ایک پرفیکٹ مقام کا نام ہے. صحیح. کہ وہاں پر سب کچھ، یعنی انسان اس دنیا میں جو سوچتا ہے نا کہ مجھے یہ میرے پاس ہوتا یا میرے پاس ہو یا یہ خواہشات میری مکمل ہو جائیں، یہ سب کچھ جب اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند رکھتا ہے تو پھر یہ ساری خواہشات جو اس کی نامکمل ہوتی ہیں وہ آخرت میں جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا کرے گا. تو وہاں کا جو اصول اور ضابطہ اور طریقہ وہ سب کچھ اس دنیا سے مختلف ہے. تو لہٰذا ہم اس دنیا کو اس پر قیاس کر کے اس طریقے سے ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ آپ کا سوال در حقیقت اس کے متعلق. صحیح. لیکن مولانا صاحب، ہم نے ایک یہ بھی کانسیپٹ ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ ذہن کے اندر کوئی ایسی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی جو دوسری جنس کو آپ کی طرف متوجہ کرے یا آپ کو اس کی طرف متوجہ کرے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہاں پہ جوڑے بنانے کا کیا تصور ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جیسے دنیا میں پیدا کیا، کیا جنت میں بھی اس طرح کے جوڑے ہوں گے؟ جیسے ہم حور کا، غلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے آپ نے ہی اس کو بیان کیا تھا کہ حور مرد بھی ہے اور یعنی دونوں جو ہے نا وہ جینڈر کے لوگ ہوں گے. تو پھر یہ جوڑا پیدا کرنے کا کیا تصور ہے اگر وہی نقطہ نظر مان لیا جائے کہ ذہن میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہوگی؟ بات یہ ہے کہ جوڑے تو دنیا میں ہیں اور نیک اعمال کرنے والے مرد بھی ہیں، نیک اعمال کرنے والی عورتیں بھی ہیں. صحیح. دونوں ہیں، تو دونوں کو جنت میں ہونا ہے. اور واضح بات ہے کہ وہاں پر جو معیار ہے، خدا کا کرائیٹیریا ہے، وہ نہ تو امارت کا ہے، نہ غربت کا ہے، نہ دنیا کے سٹیٹس کا ہے، یہ تو ہے نہیں. اب وہاں پر جو معیار ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح کا. جو ایمان میں اور عمل صالح میں جس درجے پر ہوگا اس کا تعلق اسی پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہوگا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دنیا میں یہ جو خواہشات ہیں یہ انسان کی ہیں، یہ جنت میں بھی ہوں گی. جو انسان یہاں پر اپنی خواہشات کو ایک محدود دائرے میں اس نے رکھا کہ میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ انعام اور اجر کے طور پر وہ ساری خواہشات چاہتے وہ جنت میں اللہ پاک پوری فرمائے گا. تو یہ جو جوڑوں کا تعلق ہے یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی وہاں پر ہر چیز سے محروم کر دیا جائے گا. جو بھی انسان کی خواہش اس دنیا میں ہوتی ہے اس کی تکمیل خوبصورت طریقے سے ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے وہ آخرت میں ہر طریقے سے پوری کر دی جائے گی. بالکل صحیح ہے. مولانا صاحب، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو لوگ یہ سوالات کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ایزمپشن پہ ہے نا جنت اور دوزخ کا جو بیان ہے، قرآن نے اتنا زیادہ کھول کے تو نہیں بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوگا. تو جب لوگ یہاں پہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں جن کا ایزمپشن پہ ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، تو آیا وہ ذہنی طور پہ کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن نے ایک سرسری سا ذکر کر دیا، مطلب آپ کو انٹروڈیوس کرا دیا کہ جنت اور وہ ہے. تو یہاں پہ جب قرآن کے حوالے سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ ہر چیز ڈیسنسی کے حوالے سے ہوگی؟ تو بہت سٹرینج سوالات نہیں آتے لوگوں کے ذہن میں؟ دیکھیے، سوالات تو ذہن میں کسی نہ کسی صورت میں پیدا ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ایمان ہے وہ قرآن پر ہے، اور قرآن مجید نے جتنی بات بیان کر دی ہے آپ اس بات کو سمجھیں. ہاں، اس سے اگر متعلق کوئی بات ایسی ہے کہ جو اس سے تعلق رکھنے والی ہے تو اس بات کی وضاحت ایک عالم، ایک مفسر
وہ کر دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اب جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں، اب جیسے شعیب صاحب نے یہ سوال رکھا، تو واضح بات ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے ان سوالوں کے جوابات بھی ہمیں خود بخود مہیا ہو جاتے ہیں. یعنی اس دنیا کو کیسے بنایا رب نے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس بنیاد پر بنایا. جنت کو کس طرح بنایا؟ وہ جنت کو اس طرح بنایا کہ اس دنیا میں جو کمی رہ گئی انسان کی خواہشات کی تکمیل میں یا تقاضوں میں یا انسان امتحانات سے گزرتا رہا، اس کے لیے وہاں پر ایک جائز تکمیل نہ جو ہاں جائز تکمیل، پرفیکشن کی صورت وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو عطا کرے گا. تو قرآن مجید نے اس بات کو تو ساتھ ہی بیان کر دیا، چاہے اس کو ضمناً بیان کیا. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ متن کو سمجھ رہے ہیں جو متن بیان کر رہا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ متن سے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کو پھر خود ہی متن ٹیکسٹ جو ان سا ہوتا ہے وہ دے بھی رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. بالکل نہیں، میری مراد تھی کہ سوالات وہ کرنے چاہیے جو آپ کی نالج میں اضافہ کریں. سوال برائے سوال جو ہے ایک تو وقت ضائع کرتا ہے اور آپ کہیں بھی کھڑے نہیں ہوتے. مطلب ہے کہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کسی نے کیا تو آپ نے آگے پہنچایا ہے نا، اس سے کسی کی نالج میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ یہ میرا سوال. دیکھیں، ایک تو ہر انسان کا درجہ ہوتا ہے نا. ہم اگر کسی سوال کو ایڈریس کرتے ہیں تو ایڈریس کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم پوچھنے والے کو یہ bتاتے ہیں کہ آپ کے سوال کا تو اتنا جواب بن جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ کسی اور سے پوچھے، وہ اس کے سامنے پھر روایات کا ذخیرہ رکھ دے. موضوع روایات جیسے ہمارے ہاں لوگ خطاب میں اور تقریروں میں بیان کرتے رہتے ہیں، اب وہ موضوع روایات ہیں، من گھڑت ہیں، ان کو سناتے رہتے ہیں. اس سے مزید جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ابہام پیدا ہوتے ہیں، اعتراضات اٹھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر انہی عامی سوالوں کو، عام لوگوں کے سوالوں کو اگر ایک عالم اگر ایڈریس کرے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت بہتر طریقے سے اس کو ایڈریس کر کے کم از کم اتنا یہ ہے کہ وہ جو مزید دروازے کھلتے ہیں کم از کم وہ ان دروازوں کو تو بند کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ نا جو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں مختلف اذہان کے اندر، وہ انہی روایات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. جیسے خطباء ہمارے ہاں بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو ہے نا، وہ جو پاکستان میں جب مذہبی گفتگو کرتے ہیں تو وہ جنت اور دوزخ کا اسرائیلی روایات بھی آ جاتی ہیں. اچھا، جب ہم بات کر رہے تھے لغو بات نہیں سنیں گے، آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا، تو ہمارے ہاں تو اسی سے میں اگر لنک کروں تو جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں جنت کے احوال، اور پھر جب اس کو جنس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو جسمانی ساخت اور پھر خواہشات اور اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. یہ جو رویہ ہے کہ بیان کر دینا، حالانکہ قرآن تو ان چیزوں کا کوئی بیان نہیں کر رہا، یہ رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اور ہمارے ہاں اسکالرز میں تو کہوں گا کہ بہت زیادہ تعداد میں اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، قرآن کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے اس رویے کی؟ اس کے ایک تو میں نے شاید پہلے ذکر کیا یا نہیں کیا، لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے ناولسٹ، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، کہانی نویس ہیں، وہ ان کو ایک مرکزی خیال، ایک آئیڈیا ان کو مل جاتا ہے، پھر وہ اس کو مزید پھیلاتے چلے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی ڈرامہ دیکھیں گے نا تو اگر آپ اس کا خلاصہ بیان کریں یا کوئی ناول پڑھیں، آپ اس کا خلاصہ یہ بیان کریں گے کہ یہ مثال کے طور پر بانو قدسیہ کا ناول ہے راجہ گدھ، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ مختصر کہیں گے کہ حلال و حرام کی فلسفی اس میں بیان کی گئی. سمپل سی بات ہے، ایک جملے کے اندر آپ نے بات کہہ دی. لیکن جب آپ اس کو پورا دیکھیں وہ پھیلا کے وہ کہاں تک پہنچ گیا، 200-300 صفحات کا ایک ناول بن گیا. لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا. یعنی مثلا جنت کا ذکر ہو گیا، اب اس جنت کے آئیڈیا کو، اس کے تصور کو لوگوں نے پھر آگے کہانیوں کی صورت میں بیان کیا. اچھا، گزشتہ صدیوں میں اگر آپ دیکھیں اب تو لوگوں کے پاس تفریح کے بھی بہت راستے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، فلمیں ہو گئیں، اسٹیج شو ہو گئے یا دوسرے پروگرام ہو گئے، اب تو بڑی سہولتیں. اس وقت لوگوں کی جو عیاشی یا تفریح ہوتی تھی نا، وہ یہ صرف کہانیاں ہوتی تھیں. میلوں میں لوگ چلے گئے، وہاں پر کہانیاں سن لی. وہاں پر پھر یہ چیزیں بہت زیادہ، جیسے آپ مثلا اپنے بچے کو کوئی کہانی سنا رہے ہیں، سلانے سے پہلے، نیند سے پہلے آپ اس کو سٹارٹ کر دیں گے، پھر اس میں خود ہی رنگ بھرتے چلے جائیں گے. بے شک آپ نصیحت رکھیں، اس میں سبق رکھیں، آپ کہیں گے بیٹا اگلی قسط اب کل، اب اس میں ایک سسپینس بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن امانہ صاحب، قصص القرآن کو ہم کہانیاں تو نہیں کہہ کے الیبوریٹ کر سکتے نا، نہیں وہی رہنا پڑتا ہے نا. ایک قصص القرآن کو بھی اگر آپ دیکھیں اس میں بھی وہ کہانیاں ہی ہیں. جیسے ہم اسرائیلی روایات کی بات کر رہے ہیں یا موضوع اور من گھڑت روایات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا جو پیٹ بھرا گیا ہے اور جو صفحات بھرے گئے ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں.
قرآن مجید نے ایک چیز کو بیان کیا ہے، جی بس پھر اس پر جو کچھ لکھا گیا ہمارے ہاں ادھر ادھر سے، وہ پھر اس کو جمع کر کے ایک تفسیر کی صورت بنا دی گئی، پھر لوگ اسی کو آگے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت جو انسانی مزاج ہے نا کہ وہ چاہتا ہے کہ مزید کوئی سسپینس ہو، کوئی تجسس ہو، کوئی کہانی کو آگے لمبا کیا جائے، پڑھایا جائے۔ آپ دیکھیے جب آپ مختصر بات کرتے ہیں لوگوں کو اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، شاید لوگوں کو وہ زیادہ نہیں پسند آتی۔ جب صحیح آپ اس میں کچھ رنگ بھریں گے، کچھ جذباتی باتیں، کچھ کہانی کی باتیں، آپ دیکھیں کہ اس پر لوگ، آپ اپنے یعنی یوٹیوب چینلز مختلف آپ دیکھ لیں، وہاں پر جو ویورشپ ہوتی ہے لاکھوں اور ملینز میں ہوتی ہے، جو اسکالرز کی ہوتی ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیجیے چند ہزار لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سننے والے۔ یہ فرق ہوتا ہے عام ذہن کا اور ایک علمی ذہن کا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بتائیے گا کہ سوال ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، پھر اس کا جواب بھی دیجیے گا۔ کہتے ہیں جی قرآن کریم اگر ہدایت کی کتاب ہے تو نعوذ باللہ اس سے لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ اس آیت سے وہ لے رہے ہیں جو قرآن بیان کرتے ہیں۔ پلیز۔ اصل میں قرآن مجید میں بالکل یہ بات نہیں کہی گئی۔ قرآن مجید میں جو فرمایا گیا ہے، اس آیت سے پہلے ایک مثال قرآن پاک نے دی ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعودۃ فما فوقها، کہ ایک مچھر کی مثال ہے مکھی کی، وہ اللہ تعالیٰ دینے سے حیا نہیں کرتا، ہچکچاتا نہیں، وہ مثال دے دیتا ہے۔ فما فوقها، اس سے اوپر نیچے چھوٹی بڑی مثال اللہ دیتا ہے بات سمجھانے کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے۔ جو دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے بھئی اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، بہذا مسئلہ، جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس مثال کے ذریعے سے اللہ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ الفاظ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ قرآن بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک غلطی ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی، اور یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب یہ فرقہ واریت کا ماحول ہے اور اختلاف کا جو ماحول ہے، اس میں پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں اتنا بڑا اگر عالم ہے تو کیا ہوا، کئی لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی گمراہ ہو گئے ہیں، قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں یا قرآن سے بڑا ان کا تعلق ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ قرآن کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن سمجھتا ہوں فہمی کا، تو لہٰذا یہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلط استدلال ہے جو قرآن سے کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اسی سے متعلق امانہ صاحب ایک اور ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال ہے، وہ کہتے ہیں جی انسان کے بیمار ہونے میں کیا خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور خدا یہ کیوں چاہتا ہے کہ چھوٹے بچے بیمار رہیں؟ دیکھیے بات وہی ہے جو ہم پہلے اس پر گفتگو کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا جو ہے، یہ اللہ کی جو کائنات ہے اور یہ جو نظام زندگی ہے، یہ اصل آزمائش پر، امتحان پر۔ صحیح۔ انسان آزمایا جاتا ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو سورۃ الکہف میں تکوینی امور کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، وہاں پر ان باتوں کو بالکل واضح ہم نے کیا تھا۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، لیکن ہمیں وہاں پر کچھ نہ کچھ بتا دیا گیا اور سمجھا دیا گیا ہے اس حوالے سے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ انسان کی عارضی زندگی میں واقع ہوتا ہے، لیکن آگے کی جو زندگی قرآن بیان کرتا ہے جنت کی، وہ انسان کے لیے پرفیکٹ اور مکمل زندگی وہ ہے انسان کی۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ساتھ ان سوالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ سوال تو سارے ہی ہم اچھے ہوتے ہیں، کرنے چاہیے، اس سے آپ کے ہماری بہت سی گرہیں کھلتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے آپ کو بھی کیسے اس جگہ پہ لے کے آئیں کہ ہم اچھے سوال کریں، مطلب ہے کہ جو ہماری نالج کو بڑھائیں، ہماری انفارمیشن کو بڑھائیں اور ہمارا رخ خدا کی طرف کریں۔ ایسے سوالات، کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں، کہ جنت میں فلاں کیا نہیں ہوگا، بچوں کو کیوں اٹھا لیتا ہے۔ اگر ہم گرو کرنے کی تھوڑی سی کوشش کریں تو وی کم اپ ود گڈ کویسچنس۔ تو آپ ذرا یہ بھی بتائیں کہ ہم اچھے سوالات کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ سوال کرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر نوجوان نسل اگر مذہب پر سوال اٹھاتی ہے، سوال کرتی ہے، یا قرآن یا حدیث یا تاریخ، ہسٹری، کسی پر بھی، تو میں تو ہمیشہ یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، میں لکھتا ہوں
کہ بھئی یہ بھی خدا کی بہت بڑی آپ اس کو یعنی شکر ادا کریں کہ وہ پوچھتے تو یعنی گویا کہ ان میں کریوسٹی ہے. نہیں، میں امانت صاحب اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ جو ہماری رائج چیزیں ہیں نا وہ آپس میں کوئی کنورسیشن کر کے پک کر کے اور سوال ڈال دیتے ہیں، خود نہیں سوچتے. ہمارے ایک سوچنے کا کام بھی ہے نا کہ آیا اس سوال یہ بنتا ہے کہ نہیں. مجھے بہت دفعہ لگتا ہے کہ یہ بچے قرآن سے نہیں اپنی تجسس لے کر آ رہے، سنی سنائی باتوں پہ تجسس بنا رہے ہیں اور علماء کو بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا ذاتی جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ سائل کا جو سوال ہے بس آپ اس کو ایڈریس کریں، اس لیے کہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یعنی میں اگر خدا نہ خواستہ، جیسے ہمارے زمانے میں ہمارے استاد سیدھا ہم پر اٹیک کر دیتے تھے کہ تم وہابی ہو گئے ہو، تم یہ ہو گئے ہو، تم وہ ہو گئے ہو، اس طرح کے سوال کرتے ہو. حالانکہ نہ ہم کچھ بھی نہیں ہوئے تھے، ہمیں جو ہم پڑھ رہے تھے ان سے تو اسی سے ہمارے سوالات پیدا ہوتے تھے. یہ الگ بات کہ ہمارا مطالعہ دیگر علماء کا، اسکالرس کا بھی ہوتا تھا، لیکن سوال تو بندہ پوچھتا ہے اپنی تسلی کے لیے. اب میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ اگر سوال کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیتے ہیں اور اس کا اچھا جواب دے دیتے ہیں، وہ شخص پھر آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس کے جڑنے کا یہ پھر فائدہ ہوتا ہے، جس راہ کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں پھر انسان اس کو اس راہ پر لے بھی آتا ہے. اور یہ میری زندگی کا ذاتی تجربہ بھی ہے. اچھا مولانا صاحب، ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے سوال کرنے کے بارے میں. میڈم نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کے ذہن میں اس طرح کے جو ہے نا وہ سوال پیدا نہیں ہوتے جو ان کو علمی سطح پہ کہیں پہ فائدہ دے. میرے ذہن میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ جب ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، جامعات میں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سوال پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا. یہ تو ایک اگلی سٹیج ہے اور بڑے بات کی سٹیج ہے کہ اچھا سوال حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. ہم کو جب پڑھ رہے تھے تو آپ بیان کیجئے گا کہ یہ جو اچھا سوال کرنے کا آرٹ ہے یہ کیا نصاب کا حصہ یا کہیں نہ کہیں تربیت کا حصہ یا کہیں نہ کہیں تعلیم کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں 50-55 سال کی عمر کے بعد ہمیں ذہنی طور پر اس بات کو ماننا چاہیے اور اخلاقی جرت ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہماری بات مکمل نہیں ہے. صحیح. شاگرد ہو، وہ ہمارا ہم اثر ہو، ہمارا ہم پیشہ ہو، کوئی بھی ہے جو علم کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اس کو پورا حق ہے کہ وہ ہم سے اختلاف کرے. بالکل صحیح. جب ہم بحیثیت انسان کے اپنے آپ کو اس مقام پر نہ رکھیں کہ جس مقام پر سمجھا جاتا ہے خود کو، ہم ایک طالب علم کے طور پر اپنے آپ کو خیال کریں تو وہاں پر پھر یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرا آپ سے اختلاف کرے تو آپ اس کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں. اور پھر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کو ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. کوئی بھی ہے طالب علم، دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کو ستانے کے لیے پوچھ رہا ہے، آپ کا علم پرکھنے کے لیے پوچھ رہا ہے، جانچنے کے لیے کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے. وہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. لیکن اگر آپ خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے آپ اس کو اگر جواب دیتے ہیں، وہی شخص کہ جو آپ کا امتحان لینے کے لیے آتا ہے یا آپ کو ستانے کے لیے آتا ہے وہی آپ کے پاس پھر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی ناسمجھی اور بدگمانی میں، جس سے شریعت بھی منع کرتی ہے، آپ اس پہ الٹا اٹیک کرتے ہیں اور اس کے سوال پر حوصلہ شکنی کرتے ہیں تو یہ رویہ میرا خیال ہے کہ پھر علم کی پرورش کا اور علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے. ناظرین کرام، مزید سوالات شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میڈم آپ بریک میں کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی پلیز. جی امانت صاحب، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ضرور کہنا چاہیے کہ جو ہمارے چھوٹے موٹے سوال ہوتے ہیں وہ خود ہم حل کرنے کی کوشش کریں. تو پھر وہ جو بڑا سوال ہے، بیکاز دیکھیں نا آپ کے پاس وقت بھی کم ہے، ریسرچ ورک بھی کرنا ہے، تو پھر چھوٹے موٹے سوال اگر ہم حل کریں تو ہمارا بھی ذہن بڑا ہوتا ہے کہ ہم اچھے سوال کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی نصاب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم تھوڑا سا خود کو تیار کریں کہ ہم سوال کیسے کریں. تو جی اچھا، اب پہلی بات جیسے آپ نے سٹارٹ لیا نا، جی، تو اس میں بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے. وہ میں بات اکثر نوجوانوں سے اور اپنے جہاں پر بھی نشست ہو، محفل ہو، درس ہو، تو میں یہ بات کہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ کی رہنمائی کر دی، آپ کو جو ضرورت ہے، جس پر آپ کی جنت جہنم کا انحصار ہے، آپ کے حلال حرام کا انحصار ہے، آپ کے فرض کا انحصار ہے، احکام کا انحصار ہے، کہ جس کے بارے میں رب آپ سے پوچھے گا وہ تو قرآن نے بیان کر دیا۔ صحیح۔ وہ رسول اللہ کی سنت سے ہمیں عملی طور پر امت میں ایک تعامل اور ایک تہذیب وہ ہمیں پتہ چل گئی۔ اب اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہوتے ہیں، میں خود نوجوانوں سے، لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں جب مجھ سے پوچھیں گے نا تو آپ مزید مشکل میں پڑ جائیں گے، اور آپ کو یوں لگے گا کہ شاید یہ دین کوئی ہمیں اس بارے میں کوئی پابند کرتا ہے یا کچھ ہمیں کہتا ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ میری بھی ایک رائے ہوتی ہے، آپ بھی اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، آپ بھی ایک اپنی رائے کے مطابق اس پر عمل کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈور اوپن رکھا ہے آپ کے لیے۔ آپ مزید اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے سوالات پہ سوالات، جائز ناجائز کے مسئلے میں جب پھنستے ہیں، پھر آپ کی زندگی جو سی ہے وہ پھر بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن سے تمسک، آپ کا تعلق سنت سے، یہ بنیادی بات ہے۔ جب آپ اس سے وابستہ ہو گئے، اس کے بعد اگر فقہا نے بھی جو لکھا ہے وہ بھی تو انہوں نے اپنی تحقیق اور ریسرچ سے لکھا ہے نا، تو آپ بھی اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور ان مسائل میں آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ جو چاہیں آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن حسن نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ۔ تو قرآن نے تو چیزوں کو واضح کر دیا۔ جی امانت صاحب، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ہے نا کہ مشتبہ جو چیزیں کر دی گئی ہیں اس کے پیچھے آپ نہیں پڑیں۔ تو جب اس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس سوال کرتا ہے اور آپ اس کو پھر کھولتے ہیں تو اس پہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کہ جب قرآن نے منع کر دیا تو ہم ایلیبوریٹ نہ کریں۔ اصل میں آپ جو لفظ استعمال کر رہی ہیں نا، مشتبہ، وہ نہیں ہے۔ یعنی مشتبہ تو ایک نیگیٹو اسپیکٹ رکھتا ہے، لیکن یہ ہے متشابہات۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو متشابہات کا جو معاملہ ہے، ایک تو قرآن نے خود اس چیز کو بیان کیا کہ جو فساد کے لیے، فتنے کے لیے اس کے پیچھے لگتے ہیں، یہ ایک دوسرا پہلو ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی مراد کیا ہے، یہ کیوں اللہ نے کہا ہے، اور پھر اس کو مزید الجھانے کے لیے دیکھو بھئی دین اترا ہے تو یہ باتیں الجھی رہ گئی ہیں، یعنی دین میں مزید رکھنا ڈالنے کے لیے۔ ایک یہ رویہ۔ ایک رویہ ہوتا ہے کہ جستجو کا ہوتا ہے انسان کا، وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کس حد تک ہمیں قرآن نے یا کس حد تک ہمیں حدیث نے رسول اللہ کی وہ ہمیں اس بارے میں کیا بتایا ہے۔ اس حد تک تو یہ جائز ہے، اور اس کی میرے خیال ہے ڈسکریج اس کو نہیں کیا جانا چاہیے۔ نہیں، میں متشابہات ہی کہنا چاہ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ متشابہات کا جو معاملہ ہے، جس حد تک ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس حد تک ہمیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا ہمیں قرآن نے بتا دیا یا حدیث میں اس کا ہمیں ذکر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو، چونکہ یہ ایسا ایریا آپ کہہ لیجئے کہ جو بہت ہی ایک مشکل ہے کہ اس میں انسان بھٹک بھی سکتا ہے، جیسے پل صراط کا معاملہ ہے، تو یعنی انسان گر بھی سکتا ہے، تو لہٰذا اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جی ہمارا صاحب ایک اور سوال بھی تھا کہ ہمارے ہاں بہت رائج ہے، ہم جب سیشنز یا کلاسز بھی بناتے ہیں تو ہم قرآن و حدیث کی کلاس بناتے ہیں یا سیشن بناتے ہیں یا پروگرامز بناتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیا پہلے قرآن و سنت نہیں انٹروڈیوس کرانی چاہیے اور پھر احادیث پہ آنا چاہیے؟ تو اس سے خود بھی پھر آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی روایات کون سی ہیں، چیزیں کون سی ہیں، بیکاز سنت پڑھ کے آپ کو تھوڑا سا حضور کی پرسنالٹی کا آپ کے پاس ایک بن جاتا ہے کہ پھر کون سی حدیث موضوع ہے اور کون سی حدیث آپ کی پرسنالٹی سے ٹیلی کرتی ہے، آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بعد سنت ہے، اور سنت در حقیقت عملی وحی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فرمائی، اور پھر اس کو امت میں اس طرح رائج کر دیا گیا کہ وہ پھر روایت یا حدیث کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو صبح اٹھے گا، مسلمان اٹھتا ہے یا ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے، ایک تہذیب ہے، ایک مسلمانوں میں ایک رائج عمل ہے، اس کو اس پر کسی بھی حدیث کی، کسی روایت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اول روز سے ان چیزوں کو اسی طرح ہی اعمال کو رائج کر دیا گیا، تو یہ سنت بن گئی۔ تو قرآن سے اور سنت سے جب انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر حدیث کو اس آئینے میں دیکھنے میں انسان کو آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث پھر وہ روایت بھی ہے، اور پھر وہ فرد واحد نے خبر واحد بھی بن جاتی ہے، وہ پھر اس کی مختلف اقسام بھی بن جاتی ہیں، لیکن اس کو پھر قرآن اور سنت کے روشنی میں جب ہم دیکھیں گے تو وہ پھر بہت زیادہ ہمارے لیے
آسان ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پھر دین پر عمل کرتے ہیں۔ جی، جو ہم نے جب قرآن کا سبق شروع کیا تو اس میں ایک لفظ آیا رزق۔ جی، تو رزق کا لفظ جب ہمارے ہاں بولا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں روٹی سالن کے اوپر رزق ختم ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ ہماری زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں جو سب رزق کہلاتی ہیں، میرا بولنا، دیکھنا، سننا، سمجھنا، رجوع کرنا۔ قرآن مجید میں ثمرات کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید میں یہ رزق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ثمرات در حقیقت ہمارے ذہن میں تو آتا ہے پھل، تو جبکہ یہ صرف پھل نہیں ہے، باقی چیزیں جو انسان کی غذا اور خوراک اور نعمتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اس کے لیے ثمرات کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح جو رزق ہے یہ بھی بہت وسیع لفظ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی انسان کو دیا جاتا ہے وہ جسمانی انسان کی پرورش کے لیے ہو یا انسان کی روحانی پرورش کے لیے ہو، وہ سب کچھ اس کو قرآن پاک نے رزق کے لفظ سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ لوگ جب رزق کی بات کرتے ہیں تو رزق کی مراد یہی لیتے ہیں معاش، معیشت۔ تو قرآن اس کو بہت ہی زیادہ وسیع معنی میں استعمال کرتے ہوئے رزق جو پیغمبر آپ کو دیتا ہے خدا سے لے کر، وہ بھی در حقیقت اس کو بھی رزق کا، یہ کتاب بھی یہ بھی خدا کا رزق ہے۔ تو جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ بھی خدا کا رزق ہے۔ علم ہے اس میں، ہدایت جی، ہے، علم ہے، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی میڈم پلیز۔ جی، ایک اور سوال بھی آج کسی نے مجھے کیا کہ طریقت اور شریعت میں کیا فرق ہے، تو یہ بھی ذرا بیان کریں۔ دیکھیے، طریقت ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح ہے، قرآن مجید نے نہیں اس کو اس طرح استعمال کیا جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ علم تصوف میں طریقت سے مراد یہی ہے کہ جو ریاضت ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم اس کرنے مسلک کی جو ریاضت اور طریقہ کار ہے، ہاں، یعنی اس تصوف کی، یعنی تصوف، اچھا تصوف سب میں رائج ہے، یعنی ہم اس کو کسی خاص مسلک کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، یعنی ایون کہ جن کے بارے میں ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ یہ شاید تصوف کے مخالف ہیں، وہ بھی تصوف کے قائل ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر علامہ ابن تیمیہ کا ذکر ہوتا ہے، ابن تیمیہ کے شیوخ میں غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی جی، ذکر ہوتا ہے، اسی طرح ابن قیم ہیں، ان کے بارے میں یہی مشہور ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ یہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں آپ کے رائج الوقت بدعات کی، اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک روایتی طبقہ ہوتا ہے وہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ شاید یہ بنیادی طور پر اسی کے ہیں ہی مخالف، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو تصوف جو آپ کو ایک نظام دیتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، اس میں اللہ سے تعلق آپ کس طرح اپنا قائم کرتے ہیں، اللہ کا قرب کیسے آپ حاصل کر سکتے نہیں، ہیں۔ لیکن نظام تو ہمیں سنت کو نہیں ہمیں دینا چاہیے، دیکھیے، صوفیہ کی طریقت سے تو نظام نہیں ہم نے لینا نا، ہمیں تو قرآن کے بعد سنت سے نظام لینا ہے، نہیں ان کے نظام، وظائف، ان کی پھر وہ مراقبے، پھر وہ سارا کچھ بھی تو طریقت میں آ جاتا ہے۔ جی میں نظام سے یہی مراد لے رہا ہوں، یعنی ایک علم ہے، تصوف ہے، وہ اس میں اپنا ایک طریقہ کار رائج ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہیں پر قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے اور وہ ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ وہ عمل اگر کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ اللہ کے کسی اسم کا وظیفہ کر لیتی ہیں، آپ پڑھتی ہیں، تو اس پر کون فتویٰ لگائے گا کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں؟ اگر آپ نفل پڑھتی ہیں تو اس پر کون سی یعنی شریعت کی روح سے ہم کہیں گے یہ ناجائز ہو گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں پھر اس کی تنقیح کرنی ہوگی، یعنی اس کو ہم نے پھر فلٹر کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ کیا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہے اور کیا نہیں ہے۔ تھینک یو جی۔ ہمارے صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اور یہ حدیث بہت اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے اوپر والے سے حسد کرنے سے رک نہ جائے۔ یہ سنن دارمی میں ہے اور اس کا نمبر ہے 295۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے اوپر والے سے حسد کرنے سے رک نہ جائے اور اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھنے سے باز نہ آ جائے اور اپنے علم کے بدلے قیمت لینا نہ چھوڑ دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تب انسان عالم بنتا ہے۔ اور یہ بات میں ہمیشہ اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ اپنے اور علم کے درمیان اگر کوئی آپ اپنی غرض کو لے کر آئیں گے، لالچ اور حرص اور طمع کو لے کر آئیں گے، تو پھر کبھی بھی علم آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔
ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔